अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने चैनल फार्मेसी प्रैक्टिस में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले मैंने आप लोगों को सेकेंडरी हेडेक के बारे में बात की थी, यानी वो सर दर्द जो दिमाग में किसी सोजश के नतीजे में होती है और जिसका बर वक्त तशख़ीस नहायत ज़रूरी है। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के ज़रिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक दूसरी सर दर्द जो कि बहुत ही आम है, जिसको दर्द शकीका या मिग्रेन कहते हैं, इस दर्द की अलामात, खसूसियात, इसकी हिफाजती के लिए या इससे बचने के लिए इस्तेमाल होने वाले अद्वियात और अटैक की सूरत में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तफसील से बता दूंगा। कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ ये वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आप लोगों को माइग्रेन की पहचान और उसकी इलाज के मुतालिक पूरी आगाही हासिल हो। लेकिन शुरू में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया की आबादी के तकरीबन 10% लोगों को ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में माइग्रेन के अटैक आते हैं। इसके अलावा रोज़ाना के बुनियाद पर 1 मिलियन में तकरीबन 3000 लोग माइग्रेन या दर्द शकीका महसूस करते हैं। औरतों में ये या लेडीज़ में ये सर दर्द या दर्द शकीका या माइग्रेन मर्दों की निस्बत 3 गुना ज़्यादा होती है। मर्दों में तकरीबन 15 साल दर्द शकीका या माइग्रेन रहने के बाद 30% लोगों में इसकी अटैक ख़त्म हो जाती है, जबकि औरतों में ये शरह 46% है। अभी मैं आप लोगों को इस दर्द की खसूसियात के बारे में बताऊंगा। माइग्रेन ज़्यादातर एक ख़ानदानी मरज़ है। अगर किसी के ख़ानदान में माँ बाप बहन भाइयों को हो तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि उनको भी माइग्रेन हो जाए। ये दर्द ज़्यादातर सर के एक तरफ यानी यूनिलेटरल आती है, लेकिन उसके बाद जब ये दर्द अपनी पीक पर पहुंच जाती है तो इसके बाद ये पूरे सर में, गर्दन में और पूरे सर में भी महसूस की जाती है। ये दिमाग में इसकी दर्द एक ख़ास नुक्ते से फैलती है। जिस तरह दिल की धड़कन की तरह इसकी थ्रोबिंग या पल्सेटिंग दर्द है, यानी जिस बंदे को माइग्रेन होती है वो बाकायदा इसको महसूस या इसकी धड़कन के शुरू होने उसकी जिस पॉइंट से दिमाग में शुरू होती है वह एक ख़ास नुक्ते से इसकी जो दिल की धड़कन की तरह इसकी आवाज़ होती है, जिसको पल्सटाइल या थ्रोबिंग बोलते हैं। इसकी 2 घंटे से लेके 72 आवर्स तक इसकी अटैक रह सकती है। ये मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा औरतों में इसकी शरह 3 गुना मर्दों के निस्बत ज़्यादा है। इसके साथ आप लोगों को दिल कच्चा होना या उल्टियाँ आना शामिल है। बहुत सारे लोगों को इसके साथ साथ उनकी आंखों में लाइटनिंग या रात आंखों के सामने कोई लकीरें चमकती भी नज़र आती हैं, जबकि बहुत सारे लोगों को शोर से और रोशनी से भी तकलीफ़ होती है। इसके साथ साथ दर्द शकीका या माइग्रेन में आँखों में भी जिस तरह चुंदियापन या लाइटनिंग हो सकती है। इसके अलावा दूसरे सेंसरी सेंसेशन, मसलन कानों में भी आप लोगों को आवाज़ें आना या दूसरी मुश्किल हो सकती है। तो ये थी चंद खसूसियात इस दर्द के बारे में। माइग्रेन या दर्द शकीका मुख्तलिफ अवामिल के सबब जब हमारी दिमाग में मौजूद खून की शरियानें खुल जाती है तो इसके सबब हमको माइग्रेन या दर्द शकीका फिर महसूस होती है। मुख्तलिफ अवामिल है
جو اس درد یا میگرین کے لیے ٹریگر کا سبب بنتی ہے۔ اس میں جسمانی تھکاوٹ یا ایگزرشن ہو سکتی ہے، سلیپنگ یعنی نیند میں مشکل ہو سکتی ہے، نیند کا بعض لوگوں میں اگر وہ زیادہ سو جائے تو اس کی سبب ہو جاتی ہے، بعض لوگوں میں کم ہو جائے، وہ زیادہ نیند پوری نہ کرے، ان کو بھی یہ اٹیک آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں میں کسی چیز کی اسمیل، خواہ کسی بھی چیز کی اسمیل ہو، پرفیوم کی اسمیل ہو یا دوسری کسی پیٹرول کی اسمیل ہو، کسی دوسری چیز کی اسمیل ہو، بعض لوگوں کو کسی خاص اسمیل سے بھی ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کو شور سے ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی بعض لوگ جب کسی زیادہ سورج یا دھوپ میں چلتے ہیں ان کو اس سے بھی اٹیک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی وجہ اس کی ہے وہ ہے سٹریس۔ تقریباً 72% لوگوں میں سٹریس ایک ایسا ٹریگر ہے جو کہ میگرین کا سبب بنتی ہے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا چلوں کہ جن لوگوں کو میگرین یا درد شقیقہ ہے ان کو اپنے لیے ایک ایسی ڈائری مینٹین کرنی چاہیے تاکہ جب کسی دن ان کو میگرین کی اٹیک آ جائے وہ اپنی پوری دن کی روٹین اس میں لکھے، تاکہ وہ اس ڈائری کے نتیجے میں اس سبب کو بھی معلوم کر سکے جس کی وجہ سے وہ اس درد کا سبب بنتی ہے، تاکہ آئندہ پھر وہ اس سبب سے یا اس عامل سے یا اس ٹریگر سے اپنے آپ کو بچا سکے جو اس کے درد میں اضافہ یا اس کے درد کو لانے کا سبب بنتی ہے۔ مائیگرین وداؤٹ ایورا، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں یہ یونیلیٹرل ہے، یعنی سر کے ایک حصے پر آتی ہیں، یہ ماڈریٹ یعنی درمیانہ درجے کی ہو سکتی ہے یا بہت زیادہ سخت سیویئر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پلسٹائل، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے ذکر کیا پلسٹائل یا تھرومبنگ کا، جس میں ایک دھڑکن قسم کی وہ خصوصیت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایگزرشن پر تھکاوٹ پر بڑھتی ہے۔ اس میں آپ پھر کام نہیں کر سکتے، انسان چاہتا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو جائے، کہ آرام سے کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو اس میں الٹیاں یا وامیٹنگ آتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کو سورج سے، روشنی سے، لائٹنگ سے یا ساؤنڈ سے یا شور سے مشکل ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں میں یہ خصوصیات ہو ان کی میگرین کو ہم اس کیٹیگری میں ڈیوائڈ کریں گے، اور تقریباً 80% لوگوں کو میگرین ایسا ہی آتا ہے، ان کو اس کے شروع میں کوئی دوسرے علامات نہیں آتے۔ تقریباً 20% لوگ وہ ہیں جن کو یہ درد یا میگرین شروع ہونے سے پہلے ایک حالت محسوس ہوتی ہے جس کو ایورا بولتے ہیں۔ ایورا وہ حالت ہے جس میں انسان کی نظر میں اس کی لائٹنگ محسوس ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے چمکتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو بولنا بھی مشکل ہو سکتی ہے، مختلف اعصابی یا نیورولوجیکل سمٹم ان کو محسوس ہو سکتی ہیں۔ ایک ادارہ ہے، بین الاقوامی ادارہ ہے جس نے سر درد کی تقسیم کیا ہے، تو اس کو انٹرنیشنل ہیڈیک سوسائٹی بولتے ہیں۔ اس کے مطابق یہ ایورا کی جو پیز ہے یا جو حالت ہے میگرین شروع ہونے سے پہلے، یہ 5 منٹ سے لے کے تقریباً 1 گھنٹہ تک یعنی 60 منٹ تک رہ سکتی ہے۔ ایوریا کی حالت میں ایک ہی وقت میں تقریباً ایک ہی سمٹم ایورا سمٹم آ سکتی ہے، یا تو وہ نظر میں کچھ پرابلم ہوگا، نظر کے سامنے لائٹنگ ہو سکتی ہے، ایک کے ختم ہونے کے بعد اس کو دوسری کوئی سمٹم شروع ہو سکتی ہے، یا ایک ہی سمٹم رہ سکتی ہیں۔ اصل میں جو ایورا کا جو حالت ہوتا ہے، اس کے دوران دماغ میں خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اور یہ تقریباً 1 گھنٹہ تک یہ حالت رہ سکتی ہے۔ میگرین کی اٹیک یا میگرین کا جو درد ہے وہ اس دوران کے اندر بھی شروع ہو سکتا ہے، اور یا اس دوران کے فوراً بعد بھی شروع ہو سکتا ہے۔ یاد رکھ کے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی صورت میں اگر کسی بندے کو، کسی انسان کو اس کی نظر میں یہ پرابلم، یہ لائٹنگ کی پرابلم یا اس کے بولنے کی پرابلم درد سے پہلے 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو، 90 منٹ ہو، 100 منٹ ہو، 110 منٹ ہو، 120 منٹ ہو، تو پھر یہ میگرین نہیں ہے، یہ کوئی دوسری تکلیف ہے جس کے لیے چاہیے کہ
کہ وہ اپنے کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ جہاں تک لیڈیز میں، عورتوں میں میگرین کا تعلق ہے تو یہ ان کے زندگی کے مختلف حالات سے میگرین کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس میں یعنی جب ایک لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اس کو اپنی لائف کا پہلا مینسس شروع ہوتا ہے جس کو منارکی بولتے ہیں، تو تقریباً 33% جو لڑکیاں ہیں ان کو اپنا میگرین یعنی اپنی لائف کے اس منارکی یعنی اپنی لائف کے پہلے مینسس کے ٹائم میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 60 سے 70% عورتوں کو میگرین ان کے مینسس کے ٹائم میں محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے یہ میگرین جس کو منسٹریشن انڈیوسڈ میگرین بولتے ہیں، یہ باقی میگرین کی نسبت اس کی ڈیوریشن تھوڑی زیادہ ہے یا وقت میں لمبی ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ مینسس کے دوران یا جو سائیکل ہوتی ہے، عورت کی ماہواری کی سائیکل ہوتی ہے، اس کے جسم خون کے اندر ایسٹروجن کی جو کمی آ جاتی ہے اس کی وجہ ہے۔ تو اگر اسی حالت میں اس کو ایسٹروجن اس کی لیول برقرار رکھی جائے تو بہت حد تک اس کی اس میگرین اٹیک کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی لیڈیز کو میگرین آتی ہے وہ اس کے ساتھ پریگنینسی میں بھی، لیکٹیشن میں بھی، کوئی ہارمونل تھراپی وغیرہ بھی ان کی میگرین کو افیکٹ کرتی ہے یا اس کی وجہ سے میگرین ان کو آ سکتی ہے۔ جن لوگوں میں میگرین کی اٹیکس بہت زیادہ آتی ہے مہینے میں، خاص طور پر اگر ان کو 2 دفعہ 3 دفعہ یا اس سے زیادہ اٹیک آتی ہے اور اٹیک کی شدت 24 گھنٹہ سے زیادہ ہوتی ہے، دورانیہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے استعمال یعنی درد کی صورت میں استعمال ہونے والی ادویات سے اس کو کام فائدہ نہیں ملتا، اور اگر اس درد کی وجہ سے اس کو 3 دن تک تکلیف محسوس ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بچاؤ کے لیے حفاظتی طور پر دوائیوں کا استعمال شروع کرے۔ مختلف ایسی دوائیاں ہیں جو پروفائلیکٹیکلی آپ کو میگرین کے آنے سے بچائے گی۔ اگر آپ اس کا ریگولر باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو اس سے بچاتی ہیں۔ میگرین کے اٹیک کو رکوانے کے لیے جو پروفائلیکٹیکلی جو ادویات یوز ہوتی ہے اس میں مختلف کیلشیم چینل بلاکر، بیٹا بلاکر جس میں پروپینولال، نیڈولال، میٹوپرولال استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے اینٹی ڈپریسنٹ یا اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز بھی یوز ہوتی ہے جو اس کی اٹیک کو آنے سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ درد ہونے کی صورت میں یا ایکیوٹ اٹیک ہونے کی صورت میں اگر کسی کو درد ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کے درد کے ادویات جس میں انسیڈز گروپ کے بروفین، نیپروکسن، اس کے علاوہ کیٹورولیک، یہ سب وغیرہ یوز ہوتی ہے درد کے ختم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم گروپ ہے جو بہت افیکٹیو ہے اس کو ہم ٹرپٹانز بولتے ہیں۔ یہ ٹرپٹانز گروپ میں شامل جو مختلف ادویات ہے اس میں زولمیٹرپٹان، سوماٹرپٹان، اس کے علاوہ اور بھی چند ادویات ہیں جو اس ایکیوٹ اٹیک کی صورت میں یوز ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جن لیڈیز کو مینسز میں ٹائم زیادہ 6-7 دن یا میگرین کی اٹیک رہتی ہے ان لوگوں کو تو ڈیلی بیسس پر ٹرپٹانز لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس ساتھ میں ان کو دوسرے انالجیسکس انسیڈز وغیرہ کا استعمال بھی کرنا چاہیے ایکیوٹ اٹیکس کی صورت میں، وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکیوٹ اٹیک کی صورت میں ڈائی ہائیڈرو ارگوٹامین الکلائڈز بھی یوز ہوتی ہیں، لیکن جو اس کی ایک سائیڈ افیکٹ بھی ہے، اور وہ ہے کہ یہ ویزو کنسٹرکشن زیادہ کرتی ہے، تو جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے اس لیے اس لوگوں کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کی وہ بڑی سائیڈ افیکٹ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میگرین پر آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہوگی۔ جو نئے دیکھنے والے ہیں جنہوں نے میرے چینل کو مس پریکٹس نہیں سبسکرائب کی ہے وہ سبسکرائب کریں، میری ویڈیو اپنے دوسرے دوست لوگوں کو پہنچانے کے لیے آپ شیئر کریں، اور آپ لوگوں کو اگر کوئی بات مجھے پہنچانی ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیے۔
انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا انتظار کروں گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.